जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा जी तरबियतुल मुस्लिहीन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके हम 3-4 सेशंस अभी कर चुके हैं। तरबियतुल मुस्लिहीन के हवाले से हमने मुस्लिहीन की इबादत को देखा है और मुस्लिहीन की मगफिरत को देखा है। और इसी में नेक्स्ट कड़ी जो है वो तरबियतुल मुस्लिहीन में कल्मुल मुस्लिहीन है। तो कलम का कलम। कलम जी, कलम के बारे में हमने पहले भी सीखा है, तो आज जरा वजाहत से देखेंगे कि कलम के साथ मुस्लिहीन किस तरह से तरबियत कर सकते हैं और उनको किस तरह से अपने अंदर कुछ ऐसी तब्दीली और ऐसा तगय्युर लेकर आना है जिसके साथ वो एक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपने ज़िंदगी के मामलात भी संभाल सकें और साथ साथ दूसरों के ऊपर भी इसका असर हो और दूसरों के साथ मिलकर वो कुछ ज्यादा बेहतर काम कर सकें। जी जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन शुरू जी, करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली फ़तहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक या फ़त्ताहुल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। और जी बिल्कुल, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो कलम अल मुस्लिहीन के ऊपर है। कलम अल मुस्लिहीन में पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतना अहम तरीन मौजू है कि जिसका हमारी हमारी तालीम से, हमारी तरबियत से और इसी इसी तरीके से हमारी नस्ल की और कौम की तरबियत से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो कलम का लफ्ज़ आते ही हमारे जहन में ये जो हमारे हाथ में उठाया हुआ एक कलम है, ये जहन में आता है। और इसके अलावा जो है वो कोई और तसव्वुर हमारे जहन में नहीं आता। और फिर यूँ समझ आती है कि ये एक पेन के साथ तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लिखती गई हैं, और वो जो भी तसव्वुरात हैं उन पर हम कभी आगे चलकर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है कलम। कि ये जो लफ्ज़ है कलम, ये क्या है, इसकी हैयत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका अमल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो इस पर बात करने से पहले मैं आपको इसके आम मानी जो हैं वो भी मैं बताता चलूँ कि कलम के मानी होते हैं किसी सख्त शय को तराशना, जो है उसे छीलना या तराशना, अ, उसे कलम कहा जाता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पुराने ज़मानों में लकड़ी से कलम को तैयार किया जाता था, तो उसे तराशा जाता था और उसकी नोक बनाई जाती थी। तो उसको कलम, फिर बाद में उसके ऊपर जो है वो क़िलम से फिर कलम तक का ये सफ़र जो है वो हमने यही तय किया कि अब वो लिखने की जिस चीज़ के ज़रिए हम लिख रहे हैं, ये कलम है। जबकि कुरान करीम का अंदाज़ जो है वो बहुत ही गहरा है और बहुत अमीक है। आप देखिए, सूरह अलक़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कि पढ़, अब आम जो तर्जुमा है कि अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया इंसान को खून के लौथड़े से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है जिसने कलम से लिखना सिखाया। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया जो वो ना जानता था, जो वो नहीं जानता था। जी, ये 96 की 96। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, एक तो इब्तदाई मामलात में हमने ये भी जान लिया था कि इक़रा में और तिलावा में क्या फ़र्क होता है। तिलावत जो होती है वो किसी भी चीज़ को पढ़ने पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तिलावत कहते हैं पढ़ने को। जब कोई इंसान एक लफ्ज़ पढ़ता है, उससे आगे अगला लफ्ज़ पढ़ता है, उससे अगला लफ्ज़ पढ़ता है, तो यूँ वो तिलावत करता है। किसी एक चीज़ का किसी दूसरी के चीज़ के पीछे-पीछे चलना, ये तल है, ये तिलावा इसको कहा जाता है। और जब ज़ुबान ये काम करती है तो हम ये कहते हैं कि हम तिलावत कर रहे हैं। लेकिन क़िराअत के बारे में हमने आपको बताया था कि इक़रा जो है वो लफ्ज़ जब आएगा तो ये लर्निंग के लिए आएगा, सीखने के लिए आएगा, जानने के लिए आएगा, समझने के लिए आएगा।
جہاں پر جاننا سمجھنا سیکھنا ہوگا وہاں پر اقرا کا لفظ آئے گا، اقرا۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ لرن کیجئے، سیکھیں، جانیں، سمجھیں اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم نے جو تعلیم کا سب سے بہترین میڈیم جو ہے پیش کیا ہے، وہ میڈیم جو ہے وہ لرننگ کا ہے، لرننگ کا ہے۔ اور وہ لرننگ جو ہے اس کا جو سب سے مرکزی جو کام ہوگا اس کا، وہ یہ ہے کہ اقرا باسم، اسم کے ذریعے، نام کے ذریعے۔ تو ہمارے ہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب کبھی ہم عربی زبان کی بات کرتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہ جب کبھی ہم عربی زبان سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم افعال کی لغت سیکھتے ہیں، افعال کی گردان کرتے ہیں، کہ وہ جو ہمارے ہاں گردانیں سمجھائی جاتی ہیں لغت کے اعتبار سے، کسی بھی چیز کا ٹیبل تیار کیا جاتا ہے کہ ماضی حال مستقبل میں وہ لفظ کیسے استعمال ہوگا۔ تو وہ جو حرکت ہے زیر زبر پیش کی یا جو بھی، تو وہ دیکھیے کہ حرکات کے اوپر جو ہے وہ افعال کے اوپر جو ہے وہ پوری لغت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اور لغہ العربیہ کو پڑھانے کے لیے ہمیں افعال کی طرف جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم کا انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو آدم کو اسماء سکھائے ہیں، کلہا۔ اور پھر یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو جب تک ہم علم الاسماء سے مستفید نہیں ہوں گے، ہم اس وقت تک عربی زبان کو اور خاص طور پر لسان القرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو لسان القرآن میں ہمیں افعال، ایسا نہیں ہے کہ افعال سے انکار کر دیا جائے اور لغت سے انکار کر دیا جائے، بلکہ ہم اس سے استفادہ کریں گے اور بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ لیکن جو مرکز ہوگا، ہمارا جو مقصد ہوگا، وہ علم الاسماء ہوگا، اسم کا علم۔ جب ہمیں کسی بھی اسم کا علم ملے گا تو ہم اس کی گہرائی تک پہنچیں گے، اس کے بارے میں جان سکیں گے، اس کے بارے میں ہمیں پہچان ملے گی۔ یہی انداز ہے قرآن کریم کا، اور خوبصورت انداز ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو خلق میں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کے بنانے کے لیے تین بڑے جو نام ہیں وہ قرآن کریم میں آئے ہیں، فطر و خلق و بدع۔ تو خالق السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو فطر کہتے ہیں کسی غیر موجود کا وجود میں آنا، نان ایگزسٹ کا ایگزسٹ کرنا۔ اسی طریقے سے اسی ایگزسٹنس کے اندر تغیرات، تبدیلیاں، ڈیزائننگ، تبدیلی، چینج ہو کے مقصد کی طرف بڑھنا، یہ خلق ہوتا ہے۔ خلق کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ فطر جو ہے یہ غیر موجود کا وجود میں آنا ہوتا ہے۔ اور پھر یوں دو رنگوں کا مل کر ایک تیسرے رنگ کا بن جانا، یہ بدیع ہے، یہ بدیع السماوات والارض ہے۔ تو یہ تین انداز جو ہیں یہ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ خلق کا لفظ آپ کو ایک تحریک اور ایک تحرک کی طرف لے کر جا رہا ہے اس آیت کے اندر، کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو علم الاسماء میں تخلیق کے مقام پر جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈیزائننگ ہے، ایک تبدیلی ہے، ایک تغیر ہے کہ جو اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو لرننگ میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی چیز کو جب لرن کریں تو اس کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑھا رہی ہو، ایکسپینڈ کر رہی ہو۔ اب یہاں پر یہ جو قرآن کریم کا انداز ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو لرن کیجئے، سیکھیے، جانیں، سمجھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ، کہ جس نے خلق کیا ہے، خلق کیا ہے۔ اور خلق میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کا ہونا اور پھر اس کے اندر ڈیزائننگ اور تصمیم اور تبدیلی اور تغیر اور مقصد کی طرف بڑھتے چلے جانا، تو یہ ہوگا۔ اچھا، اب اگلا ہی لفظ پھر آ گیا، خلق الانسان من علق۔ تو انسان کی تخلیق جو ہے، اب خلق کا لفظ دو دفعہ آیا یہاں پر، کہ خلق الانسان من علق۔ عام جو ترجمہ ہے کہ یہ خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تعمق کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہ خون کا لوتھڑا جو ماں کے بطن میں موجود ہوتا ہے، وہ بھی کسی چیز کے ساتھ معلق ہوتا ہے، ہینگنگ پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے۔ تو قرآن کا جو انداز ہے وہ اتنا بڑا ہے، یونیورسل ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تخلیق جو ہے وہ تعلق کے بغیر ناممکن ہے، تخلیق جو ہے وہ تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو انسانی تخلیق جو ہے وہ پنہا ہے تعلق کے اندر، بلکہ تمام جتنی بھی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں وہ تعلق کی بنیاد پر ہی تخلیق ہوئی ہیں۔ کوئی چیز لا تعلق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ وہ صمد ہے پورے قرآن کریم کے اندر، باقی ہر شے کسی نہ کسی شے کے ساتھ معلق ہے، متعلق ہے۔ تو اب آگے دیکھیے، اقرا وربک الاکرم، اب یہاں پر اقرا کے الفاظ بھی 2 دفعہ آئے ہیں، لرن کیجئے، اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا۔ اچھا، انسان کے لفظ آپ دیکھیے یہاں پر 2 دفعہ آئے ہیں ان 5 آیتوں کے اندر۔ اقرا کا لفظ 2 دفعہ، خلق کا لفظ جو ہے وہ 2 دفعہ، انسان کا لفظ 2 دفعہ، علم 2 دفعہ۔ تو یہ کس قدر اس چیز کی اہمیت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کتنی بڑی ہے اور کتنی وسیع ہے۔ اب یہ پوری بات ہم بتا رہے ہیں تاکہ ہم قلم پر جب پہنچے تو بات مکمل طور پر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے۔ اقرا وربک الاکرم، کہ آپ لرن کیجئے، سیکھیں، سمجھیں، جانیں، وہ اس لیے کہ پھر آپ کی تکریم کی جائے گی۔ انسان کی تکریم جو ہے وہ اس کے لرننگ میں، اس کے سیکھنے میں پنہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر خطاب انسان کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کوئی مذہبی گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مقصود حضرت انسان ہے، اور پھر یہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہوگا کہ جو قرآن کے بتائے ہوئے ان قواعد کے اوپر عمل کرے گا، قرآن اپنے خزانے اس کے حوالے کر دے گا۔ یہ قانون ہے، یہ نظام۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے علم دیا قلم کے ذریعے۔ اب پہلے تو ہم یہ دیکھ لیجئے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قلم کے ذریعے سیکھا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر 5واں حصہ، جو 20% لوگ ہیں 100 میں سے، وہ قلم کو جانتے ہوں گے یا ان کا اس قلم کے ساتھ واسطہ ہے۔ 80% آج بھی لوگ جو ہیں وہ قلم سے بیزار دکھائی دیتے ہیں پوری دنیا میں۔ پوری دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو پوری دنیا میں اگر 80% لوگ اس چیز سے محروم ہیں، اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے، تو بات پھر یہاں پر سمجھ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی سمجھ۔ لیکن قرآن کریم کو جب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر قرآن کریم نے جب قلم کی بات کی ہے، تو پھر یہ کون سا قلم ہے کہ جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب میں تمام انسانوں کو یکساں دیا گیا ہے، اور اس سے وہ انسان جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ قلم کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم تقلیم کو نہیں سمجھیں گے ہمیں قلم سمجھ نہیں ہے۔ وہ عادل و قادر رب جو ہے وہ انسانوں میں تفریق نہیں کرتا۔ وہ انسانوں کو جب کوئی کرم رحم کرتا ہے تو پھر وہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے اور یکساں کرتا ہے۔ یہ جو رحم اور کرم اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب ہم تقلیم کو سمجھیں گے تو ہمیں قلم سمجھ آئے گا۔ کہ تقلیم کسے کہتے ہیں؟ تقلیم کہتے ہیں کہ میری ایک آنکھ ہے اور میرے سامنے 10 رنگ ہیں، وہ میری ایک آنکھ 10 رنگوں کے درمیان تمیز کر رہی ہے کہ یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ ہرا ہے، یہ سفید ہے۔ یوں یہ رنگوں کا، ایک رنگ کا دوسرے رنگ سے مختلف، یہ جو ایک آنکھ ہر رنگ کو دوسرے رنگ سے مختلف کر رہی ہے، سپلٹ کر رہی ہے، ایک رنگ کو دوسرے رنگ سے الگ کر رہی ہے، یہ جو تمیز سکھا رہی ہے، جسے عربی زبان میں نمیز کہا جاتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ تمیز، کہ اشیاء کے درمیان تمیز کا آ جانا، کہ یہ رنگ جو ہے لال ہے، یہ پیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ آنکھ کی تقلیم ہے۔ آنکھ کا الگ کرنا ہر رنگ کو دوسرے رنگ سے، یہ آنکھ کی تقلیم ہے، اور یہ دنیا کے تمام انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ بلا رنگ نسل قوم دیکھے، بلا مذہب دیکھے، ہر انسان کو یہ نعمت، یہ رحمت دی گئی ہے، یہ اس پر رحم کیا گیا ہے۔ کان کی تقلیم یہ ہے کہ وہ آوازوں کے درمیان تقلیم کرتا ہے، کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ آواز بچے کی ہے، یہ بوڑھے کی ہے، یہ خاتون ہے، یہ مرد ہے۔ پھر کان ایک اور تقلیم کرتا ہے کہ یہ الفاظ سخت ہیں، یہ نرم ہیں، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کے ذریعے بھی ہم کان کے ذریعے تقلیم کرتے ہیں، تو یہ کان کی تقلیم ہے۔ اسی طریقے سے ناک جو ہے وہ خوشبوؤں کے درمیان تقلیم کرتا ہے کہ یہ چنبیلی ہے اور یہ گلاب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی زبان جو ہے وہ الفاظ کے درمیان تقلیم کرتی ہے، اور
عقل جو ہے وہ اشیاء کے درمیان تقلیم کرتی ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ تقلیم کا قانون جو ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے یکساں رکھا ہے. یہ یکساں علم کہ جو انسان کو شعور دیتا ہے، تمیز سکھاتا ہے، شناخت دیتا ہے، چیزوں کو الگ کرتا ہے، چیزوں کے درمیان تمیز سکھاتا ہے، یہ علم جو ہے اور یہ کیفیت جو ہے، یہ حیت جو ہے اور یہ ٹول جو ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اسے عربی زبان میں اور لسان القرآن میں قلم کہا گیا ہے. پوری کائنات کے اندر یہ قلم کام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ دور ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب خون محض خون تھا. اب جب ہم وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اگر یہ تمام دریا جو ہیں یہ سمندر بن جائیں اور تمام درخت جو ہیں وہ تمام درخت قلم بن جائیں، تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اسے مکمل نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں رحمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک سمندر تو وہ ہے کہ جو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ درختوں کا بھی ایک سمندر ہے کہ آج تک کوئی انسان یہ نہیں بتا سکا کہ دنیا میں کتنے درخت ہیں، کتنے انواع ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کون سا درخت جو ہے اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، وہ کن کن چیزوں سے بنا ہے. آج تک یہ ابحر ہیں، ان کو ابحار کہا جاتا ہے، بحر کہا جاتا ہے، بحر کہتا ہے ہم جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ علم کا سمندر ہے. تو یہ علم کا سمندر اللہ نے رکھا ہے اس تقلیم کے اندر کہ جب ہم تقلیم میں اترتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں درختوں کی ہی تقلیم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ہم درختوں کے درمیان ابھی تک تمیز نہیں کر سکے، ہم پانی کی صلاحیتوں کے اوپر ابھی تک تمیز نہیں کر سکے. ہم اب خون کی بات تھی، وہ خون صرف خون تھا، اب وہ اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اے بی پازیٹیو، او پازیٹیو، او نیگیٹو. اب یہ تمام تر جوں ہم اس سمندر میں اترتے چلے جاتے ہیں، یہ تقلیم ہمیں حیران کر دیتی ہے. اور ہمیشہ کسی بھی علم میں اترنے والا کوئی بھی انسان جو ہے، آپ وہ دیکھیے کہ یہ قرآن کریم اسے قلم توڑنے نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قلم جاری و ساری ہے. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی تحقیق میں، کہ وہ تحقیق کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بند نہ کیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس پر خاموشی نہ اختیار کی ہو، جسے اس نے مفتوح رکھا ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی انسان اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنا قلم توڑ دے اور کہہ دے کہ یہی بات جو میں کر رہا ہوں اس تحقیق کے اندر کہ جس میں انسانیت کا فائدہ ہے. تو یوں ہر تقلیم کا ایک سمندر ہے جو قرآن کریم ہمیں ہمارے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہے. دوسرا ایک اور رنگ جو ہے وہ قلم کا، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور پھر یہاں سے اس کو ذرا مکمل کر لیں. الذی علم بالقلم، کہ جس نے علم دیا ہے قلم کے ذریعے. تو پتہ چلا کہ قلم کے ذریعے جو چیز حاصل ہوگی وہ علم ہوگا، وہ علم ہوگا. جبکہ ہمارے ہاں کتب کے ذریعے جو چیز حاصل، جو چیز لکھی جائے گی، محض اس کو کہ جو انسان لکھ رہا ہے اسی کے ذریعے علم حاصل ہوگا. وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی، آپ دیکھیے کہ قلم انہوں نے نہیں پکڑا، لیکن جب وہ بات کریں گے کسی بھی موضوع پر، جب وہ مخاطب ہوں گے کسی بھی موضوع پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان تو علم کا سمندر ہے. اس انسان نے تو بہت زاویے دیکھے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اس نے سیکھا ہے. تو علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ علم دیا گیا کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا. اب یہاں پر پھر دوبارہ انسان کا لفظ استعمال کر کے اس بات کو وہ مذہب سے آزاد کر دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ قوم یا مذہب یا کسی ایک خطے کے لیے یہ بات ہے، بلکہ یہ پورے انسانوں کے لیے یہ بات ہے کہ ایک انسان کے لیے قلم کا سمجھنا اور تقلیم کا سمجھنا جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے. اچھا، یہ تقلیم جو ہے، یہ اب آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سورہ القلم جو ہے اس کا آغاز اگر آپ نکال لیجئے تو دیکھیے سورہ القلم، نون والقلم وما یسطرون کے الفاظ جو ہیں. اب آپ یہ دیکھیے یہاں پر بھی قلم جو ہے اس کے الفاظ کتنے کمال ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون. اب نون پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، تھوڑا سا آج پھر دوبارہ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں نون جہاں پر آئے گا وہاں پر بہت سی اور بھی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر شناخت آئے گی، وہاں پر کنسنٹریشن آئے گی، وہاں پر ٹارگٹ آئے گا،
وہاں پر مقصد آئے گا، جہاں پر نون آئے گا تو نون جو ہے وہ نشان بھی ہے، نشانی بھی ہے، وہ نقطہ بھی ہے، وہ نطفہ بھی ہے، وہ کسی بھی چیز کی بگننگ کے لیے بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبت، نبت کا لفظ جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے، یہ ایک اتنے خوبصورت میکنزم کی طرف اشارہ ہے، کسی چیز کا اگنا، پھوٹنا، نبت، نون بے تا۔ تو اب نون میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک تو نون، میں نے بتایا کہ شناخت جہاں پر آئے گی وہاں پر نون آئے گا، جہاں پر نون آئے گا وہاں پر شناخت آئے گی، یہ بھی ایک کمال ہوگا۔ نظر بھی ہوگا، نون نظر میں بھی ہے، نظریے میں بھی ہے، نطفے میں بھی ہے، نقطے میں بھی ہے، تو نون آپ کو یہ دکھائی دے گا۔ اچھا، اس میں دوسرا اسپاٹڈ ٹارگٹنگ ہوگی، اسپاٹ ہوگا، ٹارگٹ ہوگا، کانسنٹریشن ہوگی۔ نون والقلم وما یسطرون، تو نون، نون کی جو حالت ہے وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ حروف میں ماں کی حیثیت رکھتا ہے نون، کہ یہاں سے تولید ہوگی تمام حروف کی، کہ جس میں آپ اسپاٹڈ دیکھیں گے کسی بھی چیز کو، جس میں آپ جو ہے نشاندہی کریں گے کسی چیز کی، جس میں آپ نطفے اور نقطے سے اس کا سفر کریں گے، وہاں پر آپ کے سامنے ٹارگٹ ہوگا، وہاں پر مقصد ہوگا۔ تو وہ نبت کی میں بات جو کر رہا تھا کہ وہ نون سے اس کی شناخت ہے، بے سے اس کی ابتدا ہے، اور تا سے اس کا پھوٹنا ہے، نکلنا ہے۔ تو بے آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے وہاں پر وہ بے کی حالت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ایک بیج ہے، کچھ زمین کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ ایک بیج جو زمین کے نیچے رکھا گیا ہے، وہ زمین کا بے کا بننا اور اس کے نیچے اس نقطے کا آنا آپ کو بتا دے گا کہ یہ کسی چیز کی ابتدا کی بات ہے۔ بے سے بگننگ اور سٹارٹنگ آپ دیکھیں گے، کسی بھی چیز کا نبت ہونا، ابتدا ہونا، بنیاد بننا، تو وہ بے آپ کو وہاں پر دکھائی دے گی۔ تو نون جو ہے وہ شناخت ہے، بے جو ہے وہ اس کی ابتدا ہے، تا جو ہے وہ اس کا نکلنا ہے، چاہے وہ طور ہو، طیر ہو، طوفان ہو، اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ طیبات ہوں، تو وہ تا جو ہے وہ کسی چیز کا، سلطان کا لفظ ہو، تو وہاں پر بھی کسی چیز کا نکلنا، پھوٹنا، جیسے وہ بیج جو ہے وہ پھوٹے گا تو وہاں پر وہ نبت کا لفظ آئے گا۔ تو نون جو ہے، یہ میں عرض کرتا چلوں کہ نون جو ہے وہ کسی بھی چیز کی نبت، کسی بھی چیز کی شناخت، اس کا ٹارگٹ، یہ تمام تر چیزیں۔ اب نون والقلم، ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیے قرآن کریم میں کتنا کتنا کمال جو ہے وہ رکھا ہے۔ وما یسطرون، تو اب سطور میں جس چیز کو بھی ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک کہ اس کا بامقصد ہونا بہت ضروری ہے، ٹارگٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اس کی شناخت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے آغاز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وہ جو کام کیا جا رہا ہے کائنات میں یا انسانی ذات کے اندر، وہاں پر اشیاء کے درمیان تمیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، اب یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن کریم میں یہ جو ایک میکنزم سامنے رکھا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن کریم نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ جو ہیں وہ، استغفر اللہ، کو آپ مجنون نہیں ہیں، تو اس میں یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس تو نون ہے، آپ ٹارگٹڈ ہیں، والقلم ہے، آپ کے پاس تمیز ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کریم کے مطابق تربیت المصلحین میں چیزوں کے درمیان تمیز کرنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک قرآن کا قلم ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ہم کوئی بھی چیز سیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس قلم کے استعمال میں QWS کے اندر ہم نے یہ بات ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ جناب قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ جس دن ہم اس تمیز کو سمجھ گئے، ہمارے بہت سے معاملات جو ہیں وہ زندگی کے سدھر جائیں گے، اور ہمیں اس قرآن کریم کی عظمت کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کریم نے رسول کریم کے ذریعے جو کتاب کریم نازل کی ہے یہ کس قدر عمیق ہے، گہری ہے، باکمال ہے، باجمال ہے۔ تو اس میں یہ صرف کہہ دینا کہ یہ باجمال ہے، باکمال ہے، اور اسے ثابت کر دینا کہ یہ باجمال ہے، باکمال ہے، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔
تو جس چیز کے ذریعے آپ اس کو ثابت کریں گے کہ یہ کتاب واقعی ہی باجمال با کمال ہے اور حق کتاب ہے، یہ وہ قلم ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ اشیاء کے درمیان تمیز سیکھیں گے۔ اور اس تمیز پر ہم ابھی تک جتنی بھی ہماری تحقیق آپ کے سامنے ہم نے رکھتے گئے ہیں، وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس کے اندر ہم خطا کر سکتے ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہماری تحقیق جو ہے وہ ناقص ہو سکتی ہے، بلکہ رد بھی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی جواب آ سکتا ہے۔ تو ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی امت میں، اپنی قوم میں، اپنی نسل میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ قرآن کریم کو فزکس کی، بایو کی، میتھ کی کتاب ثابت کرنے کے بجائے اگر ہم فکر کی کتاب ثابت کر دیں کہ قرآن انسان کو سوچنا سکھاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام مکمل ہو جائے گا۔ کہ کوئی بھی انسان وہ کسی بھی درجے میں، جہاں بھی، جس جگہ پر بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ سوچنا شروع ہو گیا ہے اور سمجھنا شروع ہو گیا ہے، تو سمجھ جائیے کہ قلم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ دو تین مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ تربیت المصلحین میں قلم کے ذریعے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، خود بھی یہ پہلی بات سمجھنی ہے، اس کے بعد اپنی اولاد کو یہ بات سمجھانی ہے، اور جہاں جہاں بھی ہم پڑھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں، جو بھی لوگ قرآن کریم سے، اللہ کریم سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ آگے آئیں اور وہ بتائیں کہ دیکھیے جی، یہ تقلیم ہے کہ جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں جب قرآن یہ الفاظ پیش کرتا ہے تو کیوں پیش کرتا ہے، وہ شکر میں اور حمد میں کیا فرق کرتا ہے، وہ عفو اور غفور، عفو اور مغفرہ میں کیا فرق کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ جتنے بھی مترادفات کے اوپر بات کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم، کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم ان چیزوں میں کیا فرق کرتا ہے۔ تو اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ تربیت المصلحین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں قلم کا پتہ ہو، اور قلم کے ذریعے تقلیم کا پتہ ہو۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ شناخت، یہ بھی ایک دلیل لے لیجئے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا سر قلم کر دیا گیا، تو وہ ایک تن تھا کہ جسے دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو اب سر کو الگ شناخت مل گئی اور دھڑ کو الگ شناخت، تو یوں جب الگ الگ شناخت بنی تو اسے کہا جاتا ہے کہ سر قلم کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو تقلیم کا پتہ چلے گا کہ ہر چیز کی شناخت الگ، جب الگ الگ شناخت بنتی ہے، وہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ جب مریم علیہ السلام کے لیے اقلام ڈالی جا رہی تھی، تو وہاں پر ہر انسان کی رائے دوسرے انسان کی رائے سے مختلف تھی، تو وہاں پر اقلام کا لفظ آ گیا۔ آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں پر ہر انسان کی رائے جو ہے وہ دوسرے انسان کی رائے سے مختلف ہے، ہر انسان کا آئیڈیا جو ہے، ہر انسان کی سوچ دوسرے انسان کی سوچ سے مختلف ہے، تو وہاں پر تقلیم ہوئی ہے، وہاں پر اقلام ڈالی گئی ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت المصلحین میں کلام کا سمجھ آنا، قلم کا سمجھ آنا، تقلیم کا سمجھ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری بنیادی تعلیم جو ہے کہ جس کے ذریعے ابھی تک الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں ہوئے، تو یہی وہ ایک بات ہے کہ جو قرآن کریم کو دنیا کی باقی تمام کتابوں سے الگ کر دیتی ہے، مختلف کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم الخیر اور قلم الخیر عطا فرمائے، اور اللہ کریم تمام احباب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ آمین، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے قلم کا جو معنی پھر سے سمجھایا ہے، اور جس طرح سے آیتوں کے ذریعے اس کو وضاحت کے ساتھ پوری طرح سے ایکسپلین کیا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ تمیز سیکھنا چیزوں کے درمیان میں بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ کی سمجھداری اور علم کا تعلق ہے کہ آپ علم بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ اس علم کو ایسے استعمال کریں کہ آپ کے سامنے چیزوں کا فرق واضح ہو جائے، اور آپ تمیز کر سکیں کہ یہ چیز دوسری چیز سے کس طرح سے فرق ہے، اور پھر بہتر سے بہترین چیز جو ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے اپنی ذات کے لیے اور اپنے اعمال میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، اپنی فیصلہ سازی کے لیے، ان سب چیزوں کا استعمال اس وقت آتا ہے جب آپ نے صحیح طریقے سے تمیز سیکھ لی ہوتی ہے۔ چلیں، آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا، زبیر صاحب آپ کا شکریہ آج کے لیسن کا، اور سب ممبرس کا بہت شکریہ ان کی کنٹریبیوشنز کا جو وہ شیئر کرتے ہیں، بہت ہی اہم معلومات ہوتی ہیں،
उन सब से हमें भी सीखने का मौका मिलता है और एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि वो जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं या हम अपने बारे में बता देते हैं या उनके तरीकों से सीख लेते हैं, तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एक गाइडेंस का तरीका होता है और सीखने का। तो हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात के तौर पर जब शेयरिंग करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इस के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन हमारा थर्सडे को होगा फीडबैक का, और उससे पहले आपके जो सवालात हों वो आप फराज साहब को भेज दीजिए, ताकि पर्सनल किसी के साथ अगर काउंसलिंग सेशन हो तो वो जुबैर साहब के साथ इंशाल्लाह उसको स्केड्यूल किया जा सके। जी, अल्लाह हाफिज आज के लिए।